अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, अब देखें प्रोग्राम रेड जोन और मैं हूं सुहेल इकबाल भट्टी। नाज़रीन, आज बात करेंगे कि जो कि साल 2024 का ये आखिरी प्रोग्राम होगा। इस प्रोग्राम में एक राउंड ऑफ पेश करेंगे कि साल 2024 जो ठीक 43 घंटों के बाद इख्तिताम पजीर हो जाएगा, इस साल मुल्की और आलमी उफ़क़ पर क्या बड़ी हंगामा खेज़ तब्दीलियाँ हुई और बिलखसूस पाकिस्तान ने सियासत और मौशियत के लिहाज से इस साल को कैसे पाया और आने वाला साल 2025 मौशियत के बाद क्या सियासत के मैदान में भी इस्तेहकाम लाने का बाइस बन पाएगा। और इसके साथ बताएंगे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने 2 जनवरी को मुज़ाकराती कमेटी के सामने अपने मुतालबात तहरीरी तौर पर पेश करने की तैयारी मुकम्मल कर ली है। जब मुतालबात आगे बढ़ रहे हैं, उसी मौके के ऊपर मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा मुसलसल ये बात कर रहे हैं कि अगर आपने मुज़ाकरात को आगे बढ़ाना है, सोच समझ कर बढ़ाएं और तमाम बड़ों को इसका हिस्सा बनाएं। जितने पावर कॉरिडोर्स हैं वो भी इस मुज़ाकरात का हिस्सा होने चाहिए ताकि मुज़ाकरात मुस्बत अंदाज में, तमीरी अंदाज में आगे बढ़ सकें। इसके साथ आपको बताएंगे नाज़रीन कि मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा हनीफ अब्बासी साहब ने जब मुज़ाकरात का अमल आगे बढ़ रहा है, उन्होंने एक बड़ी हंगामा खेज प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। वो तो कहते हैं कि साल 9 मई का खुरा बानी पीटीए तक जा रहा है। अगर बानी पीटीआई को माफ़ करना है तो उससे पहले उन लोगों को माफ़ किया जाए जिनको अब तक सज़ाएँ हो चुकी हैं। इसके साथ आपको बताएंगे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो सिविल नाफरमानी की तहरीक के ज़रिए तरसीलात ज़र को रुकवाना चाहती है, वो तरसीलात ज़र जिनकी 11 माह में जिनकी जो आमद में तकरीबन 31% इजाफा हुआ है, क्यों पाकिस्तान तहरीक इंसाफ चाहती है कि इनकी तरसीलात ज़र को कम करवा कर मुल्क की मौशियत को एक बड़ा धचका पहुँचाया जाए। और इसके साथ आपको बताएंगे कि पाकिस्तान नेशनल शिपिंग कॉरपोरेशन ने $42 मिलियन की लागत से 2 पुराने तजारती बहरी जहाज़ इम्पोर्ट किए थे। उनके खिलाफ इंक्वायरी हुई थी, लेकिन अब पेपरा बोर्ड ने उस इंक्वायरी को बंद करने के लिए कौन सा दरमियानी रास्ता निकाला है। और उसके साथ बताएंगे कि वफाकी काबीना के इजलास में यूरिया खाद की कीमतों से मुतल्लिक काबीना कमेटी की रिपोर्ट पेश की गई है कि किस तरीके के साथ बासर खाद फैक्ट्रियों के मालकान के सामने पेट्रोलियम डिवीज़न और वजारत सनअत व पैदावार बेबस हो चुकी है, जहां पर उनके लिए गैस की कीमत में इजाफा करना था। तो इन इश्यूज़ पर बात करने के लिए स्टूडियो में मेरे साथ होंगे सीनियर तज्ज़ियाकार रऊफ़ क्लासा साहब, जबकि अब से कुछ देर बाद टेलीफोन लाइन पर हमें ज्वाइन करेंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा बैरिस्टर उमैर नियाज़ी साहब। तो गुफ्तगू को बाकायदा आगाज़ करने से पहले नाज़रीन आपको एक शॉर्ट सुनवाते हैं ख्वाजा आसिफ साहब का, जो कि वज़ीर दिफा हैं, मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा हैं। उन्होंने क्या गुफ्तगू की, उसके बाद बात करते हैं। मुज़ाकरात होने चाहिए, बिल्कुल होने चाहिए। बड़े मोहतात अंदाज में ये कहूँगा कि मुज़ाकरात करें, ज़रूर करें, अल्लाह ताला कामयाब करे, लेकिन ख्याल रखिए रोले ना जाइए किधर। एक शख्स की तारीख है ना, कोई एक बंदा बता दे जिंदगी में किस रिश्ते की उसने वफा की है, जिन्होंने सारी सारी उम्र उसके साथ गुजारी, उनके जनाजे भी में गया, वो बीमार हुए, उनको मिलने भी नहीं गया। वो बंदों को इस्तेमाल करता है, इस्तेमाल ना हो। मैं तानु वार्निंग दे रहे हैं। हम सियासतदान किसी ना किसी वक्त जो है सब ने कोई ना कोई जो है बैसाखी इस्तेमाल की। इस हमाम में सब नंगे हैं। जिस मुल्क में अदलिया जो है कॉम्प्रोमाइज हुई हो, उस मुल्क का क्या अल्लाह नहीं सांभ्या देगा ना, बंदियां ने नहीं सांभ्या। मैं सब जानना चाहूँगा साल 2024 पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए बड़ा कड़ा साल साबित हुआ, लेकिन इस साल की जो खुशाइंद बात थी कि वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो इस हुकूमत को नहीं मानती थी, जो फार्म 47 की हुकूमत कहती थी, उसके साथ मुज़ाकराती टेबल के ऊपर बैठ गई। तो एक बड़ी डेवलपमेंट थी और जिसे तवक्को की जा रही है कि साल 2025 में शायद कोई ब्रेक थ्रू हो जाए। लेकिन मामला ये है कि जो 2 जनवरी को मुज़ाकराती सेशन होना है, उससे 3-4 दिन पहले काफ़ी बड़ी डेवलपमेंट्स हुई हैं। उधर से हनीफ अब्बासी साहब की एक बड़ी धुआंधार प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है। उन्होंने कहा जी 9 मई का जो खुरा है वो बानी पीटीए तक जा रहा है, उनको अगर माफ़ करना है मुज़ाकराती अमल के ज़रिए से तो जिनको सजाएं हुई फिर उनको भी माफ़ कर दें। तो रिजेंटमेंट भी है, लेकिन बातचीत भी आगे बढ़ रही है। आपको साल 2025 में 2 जनवरी के बाद बिलखसूस मुज़ाकराती अमल किस हद तक नतीजा खेज साबित होता हुआ दिखाई दे रहा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बुनियादी तौर पे तो देखिए जी, मुज़ाकरात के लिए बैठ गए हैं, यही एक बहुत बड़ी चेंज है। जैसा आप बात कर रहे हैं कि देखें पहले स्टार्ट 8 फरवरी को किस सेंस से हुआ था कि इन जमातों से बात ही नहीं करनी, मगर अब बातचीत का एक अमल शुरू हुआ है, उसमें उन्हें पॉइंट्स भी पता है। चले चार्टर ऑफ डिमांड्स फॉर्मली पेश भी कर दिए जाएंगे 2 तारीख को, मगर अब देखना है कि दोनों पार्टीज में फ्लेक्सिबिलिटी कितनी है, और फ्लेक्सिबिलिटी डिटरमिन करेगी कि ये मानी खेज मुज़ाकरात होते हैं या कि आई वॉश हैं। क्योंकि पीटीआई की तरफ से जो मेन कंसर्न यही है कि शायद 26 नवंबर वाले वाक़े को दबाने के लिए गवर्नमेंट टेबल पे बैठी है,
اور اس کو وہ طوالت دینے کی کوشش کریں گے. اگر اس طرح نہ ہوا, طوالت والا اس میں فیکٹر نہ ہوا, معنی خیز باتیں ہوئی, تو انشاءاللہ تعالیٰ اس میں سے کچھ نہ کچھ نکل سکتا ہے جمہوریت کے لیے. بالکل ٹھیک, کچھ نہ کچھ نکل سکتا ہے جمہوریت کے لیے, بڑی اچھی خوش آئند بات ہے. لیکن دوسری جانب آج خواجہ آصف صاحب نے کچھ کنسرن شو کیے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ بانی پی ٹی آئی ریلائبل نہیں ہے. دیکھنا کسی کے ساتھ ہاتھ نہ کر جائیں جو ان کا ٹریک ریکارڈ ہے. اس کے ساتھ رانا ثناء اللہ صاحب ہوں, خواجہ آصف صاحب ہوں, ایک بات کے اوپر وہ اصرار کر رہے ہیں, اگر یہ مذاکرات مؤثر طریقے سے آگے بڑھنے ہیں, رزلٹ اورینٹڈ کرنا ہے, تو اس کے لیے ضروری ہے جو ملک کے بڑے ہیں اور پاور کوریڈور سب کٹھے بیٹھے ہیں, عمران خان صاحب, نواز شریف, آصف علی زرداری اور دیگر شخصیات, پھر بیٹھ کے معاملات پائیدار طریقے سے حل ہو سکتے ہیں. اگر آنے والے دنوں میں کوئی ایسی سچویشن بن جاتی ہے تو خان صاحب کسی جگہ کے اوپر ان کے ساتھ براہ راست بیٹھنے کو تیار ہو سکتے ہیں ایسا؟ اچھا دیکھیں, ریلائبلٹی کا بات کریں نا, دیکھیں ریلائبلٹی کا ٹریک ریکارڈ کا تو ان کا ٹھیک نہیں ہے. دیکھیں عمران خان نے کب اپنے ورکر کو ڈچ کیا ہے, وہ تو ورکر کے ساتھ کھڑے ہیں. یہ تو نواز شریف صاحب تھے کہ اسحاق ڈار جیل میں تھے, جیل میں اطلاع ملی تھی کہ وہ جدہ جہاز پہ بھی بیٹھ کے روانہ ہو گئے. تو عمران خان کی تو یہ صورتحال نہیں ہے. ابھی بھی جو آخری بات آئی وہ یہی آئی کہ میں جیل میں ہی رہنا پسند کروں گا, نہ میں بنی گالا شفٹ ہوں گا, نہ میں کے پی کے کی کسی جیل میں جانے کو تیار ہوں. تو وہ تو ان کا موقف واضح ہے. بعد ہے انہوں نے جو پوائنٹرز بھی رکھے ہیں وہ اپنی ذات کے حوالے سے نہیں رکھے. انہوں نے کوئی پہلی یہ بات نہیں کی کہ مینڈیٹ ریسٹوریشن پہ بات کریں کہ پی ٹی آئی کو حکومت میں لائیں. بات شروع کس سے ہو رہی ہے؟ اسیران کی رہائی اور 2 کمیشنز کا مطالبہ کیا ہے. دیکھیں دونوں کمیشنز کی اگر آپ اس میں چلے جائیں, دیکھیں ایک ڈسپیوٹ تو ہے دونوں سائڈ سے, گریویس قسم کے الزامات لگا رہے ہیں, ہم ان کی سچائی میں چلے نہیں جاتے. اگر ایک ایز نیوٹرل آبزرور دے 9 میں ہوا پاکستان میں, اب رسپانسبلٹی فکس ہونی ہے. ایک سائڈ کہتی ہے کہ جی پی ٹی آئی نے کرایا, پی ٹی آئی کہہ رہی ہے پی ٹی آئی کے خلاف سازش ہوئی. تو اس کو اگر دیکھ لیتے ہیں, جانچ پڑتال ایک نیوٹرل فورم سے کرا لیتے ہیں, اس سے کیا فرق پڑے گا؟ کیسز تو آپ کے وہیں چل رہے ہیں, تفتیش جو آپ نے کرنی تھی پولیس کے ذریعے وہ کر لی, چلان جو جمع کرانے تھے کرا لیے, ایک پروسیس وہ چل رہا ہے. تو یہ ایک سیکنڈلی کرا لیں, آپ کی ٹرانسپیرنسی آ جائے گی, آپ کی گڈ ول. بالکل ٹھیک. تو آپ کی بات سے واضح ہے کہ مذاکراتی عمل پیرالل چلے گا, اس کے ساتھ جو لیگل پروسیڈنگز ہونی ہے وہ چلتی رہیں گی, اور خان صاحب لیگل پروسیڈنگ کے مطابق ہی معاملات کو ایکسیپٹ کریں گے. ایک لاسٹ کویسچن کرنا چاہوں گا. آج وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات عطا تارڑ صاحب نے ایک وائٹ پیپر جاری کیا کے پی گورنمنٹ کے اگینسٹ, 11 ماہ کی کارکردگی کچھ نہیں ہے. آڈٹ آبزرویشن میں جو غیر ملکی گرانٹس تھی ان میں اربوں روپے کی بے ضابطگیاں ہیں, اور سب سے بڑا جو ایک سنگین انہوں نے سوال اٹھایا ہے, وہ کہتے ہیں جو مختلف کمپنیاں ہیں کاغذوں کے اندر موجود ہیں, ان کو سوشل میڈیا کے ذریعے سے, سوشل میڈیا کے اوپر پروپیگنڈا کرنے کے نام کے اوپر کروڑوں روپے دیے گئے ہیں کے پی گورنمنٹ کی جانب سے. یہ ان الزامات میں کس حد تک صداقت ہے نیازی صاحب؟ دیکھیں کے پی کے گورنمنٹ کا تو خود آئی ایم ایف نے تسلیم کیا جب ان کا آڈٹ ہوا ٹرملی, کہ سب سے زیادہ اس وقت بیلنس شیٹ پہ اویلیبل پیسہ کس کے پاس تھا. پنجاب گورنمنٹ تو ڈیفالٹ میں تھی, پنجاب گورنمنٹ نے تو ٹارگیٹس ہی اچیو نہیں کیے. پھر دیکھیں ساری اشتہاری مہم پنجاب میں فوکس ہے, مطلب ایون کوڑے دانوں کو آپ بخش نہیں رہے, آپ اس پہ بھی اپنے فوٹو لگانے کی ترجیح دے رہے ہیں. بس کے پی کے کی گورنمنٹ کا قصور یہ ہے کہ وہ اپنی تشہیر نہیں کر رہی, وہ عمران خان کی فوٹو پروجیکٹس میں نہیں لگا رہی, تو آپ کو پتہ نہیں چل رہا. بنیادی طور پہ اگر صحت کارڈ سے دیکھ کے آپ ایون ایجوکیشن کارڈ, ان ساری چیزوں کو دیکھیں, کے پی کے کا گورنمنٹ کا فوکس پرائمری لوگوں کی ضروریات پہ ہے, اور اسی عمل کو لے کے آگے چل رہی ہے. دیکھیں ہم کو بیوقوف تو نہیں ہے, ایک دفعہ تیسری دفعہ ہمیں حکومت ملی ہے صوبے کی, اگر صوبے کی ویل بینگ پہ نہیں خرچ کریں گے اور کہہ رہے ہیں کہ سوشل میڈیا پہ, دیکھیں سوشل میڈیا پہ تو ہمیں روپیہ لگانے کی ضرورت نہیں ہے, کیونکہ ایک آرگینک گروتھ ہو گئی ہے. پی ٹی آئی کا جو عمران خان نے ویژن ہی اس کو اس طرح کا دیا کہ سارے جو ہے نا پرو بونو لوگ آگے جڑے, اور ایک بہت بڑا نیٹ ورک بن گیا. بالکل ٹھیک. عمیر نیازی صاحب ہمارے ساتھ تھے. نیازی صاحب آپ کا بہت شکریہ. کلا صاحب, نیازی صاحب نے جو بات واضح کی ہے اس کے مطابق تو مذاکراتی عمل بھی چلے گا. ظاہر ہے جب دو فریق آپس میں بیٹھتے ہیں کسی تنازع پہ بات کرنے کے لیے تو اعتماد کا فقدان تو ہوتا ہے دونوں طرف, لیکن کسی نہ کسی سٹیج پر الٹیمیٹلی معاملات پہنچتے ہیں. لیکن جو خان صاحب کے حوالے سے وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ ٹھیک ہے, جو بھی پروسیڈنگ چل رہی ہیں 9 مئی کی ہوں یا 190 ملین سکینڈل کا معاملہ ہو, کورٹ جو ڈیسائیڈ کرے گی وہ ہم اپنی لیگلی چلیں گے, وہاں سے کوئی ریلیف ملے گا تو تاکہ ہمارے اوپر کسی ڈیل کا دھبا نہ لگے. لیکن اس کنٹیکسٹ کے اندر نون لیگ پیرالل الزام تراشی بھی کر رہی ہے کہ سانہ 9 مئی کا جو معاملہ ہے, جیسے حنیف عباس صاحب نے پریس کانفرنس کی, وہ کہتے ہیں کہ بانی پی ٹی آئی کو مذاکرات کے ذریعے سے ڈھیل نہیں ملنی چاہیے, معافی نہیں ملنی چاہیے. تو اگر یہ معافی ان کو نہیں ملتی, ظاہری طور پہ تو یہ کہیں گے کہ ہمیں ادھر سے بیک ڈور میں ظاہر بات چیت چل رہی ہوتی ہے, ریلیف تو کورٹ کے ذریعے سے ملنے ہیں, لیکن اگر بانی پی ٹی آئی کو کسی جگہ کے اوپر کوئی اس پیکیج کے اندر ریلیف نہیں ملتی تو باقی پھر مذاکرات کس کنڈیشن پہ ہوں گے, کن شرائط کے اوپر بیٹھ کے سب لوگ اپنا ٹائم انگیج کر رہے ہیں.
ابھی میں ان کو عمیر نیاز صاحب کو سن رہا تھا تو انہوں نے جو دو باتیں کی وہ بڑی اہم تھیں ان کی گفتگو میں. ایک تو یہ ہے کہ بہت بڑا 180 کے درجے کا یہ ٹرن ہے جو پی ٹی اے نے لیا ہے مذاکرات پہ. پہلے کی ان کی شرائط دیکھیں بڑی مختلف تھیں. یہ کوئی اتنی بڑی شرائط نہیں ہے, مطلب ہے یہ جو ابھی 2 شرائط جن کی انہوں نے بات کی یہ کوئی اتنا بڑی چیز نہیں ہے جو حکومت یا اسٹیبلشمنٹ پی ٹی اے کو نہیں دے سکتی. یہ دینے والی چیزیں ہیں جو انہوں نے کی ہیں. سو میں سمجھتا ہوں کہ پی ٹی آئی نے بہت ساری سپیس دی حکومت کو بھی اور اسٹیبلشمنٹ کو دی ہے کہ مسئلہ حل ہو سکتا ہے. مثلا اب پہلے والی دیکھیں 3 شرائط, اب کی یہ 2 دیکھیں. پہلے کیا تھی کہ ہمارا مینڈیٹ واپس کریں, حکومت ہمیں واپس ہے, ریگنگ کیا آپ نے, دھاندلی کی, نمبر 1. دوسرا یہ تھا کہ عمران خان صاحب کو رہا کریں, نمبر 2. نمبر 3 تھا 26ویں ترمیم جو ہے نا اس کو دوبارہ آپ اس کو ختم کریں. یہ ان کی ڈیمانڈ تھیں جب 24 کو آئے تھے یہاں پہ. اب کیا ہیں, اب کہتے ہیں جب یہ جو آپ کے اسیران ہیں کتنے ہیں بھی, آپ کے 85 86 ہیں, اس میں خان صاحب بھی انکلوڈ ہے, 86 کر لیں. یہ 86 لوگ یا کچھ اور بھی ان کے پارٹی کے ہیں, چلے 100 لگا لیں, 100 لوگ ہیں ان کے جو اس وقت جیلوں میں, اور پلس ایک کمیشن بنا دیں. کمیشن تو 2014 میں بھی بنا تھا, آپ کو یاد ہوگا, جسٹس نصر الملک صاحب جو ہیں اس وقت بعد میں چیف جسٹس ان کو چیئرمین لگایا گیا. اس میں سے کیا نکلا تھا آپ کے سامنے تھا, یہی طے کرنا ہے نا کہ یہ 24 یہ آپ کا 24 26 کو کیا ہوا تھا, کیسے حکومت کا اپنا ورژن ہے. میرا یہ خیال ہے اگر یہ چاہیں تو مذاکرات کامیاب بھی ہو سکتے ہیں کہ خان صاحب نے اتنی بڑی شرائط نہیں رکھی کہ جناب کہ یہ دونوں چیزیں جو ہیں ٹھیک ہے آپ نے پکڑ لیا, گرفتاریاں بھی ہو گئیں, سزائیں بھی ہو گئیں. اب ملک کو اگر آپ نارمل آپ لانا چاہتے ہیں, مسلسل جو ایک وار چل رہی ہے, یہاں پہ کنفلکٹ چل رہی ہے, یہاں پہ مار کٹائی چل رہی ہے, اگر آپ نے اس کو کہیں نہ کہیں پہ سیٹ کرنا ہے تو میرا خیال ہے دونوں یہ شرائط اتنی بڑی شرائط نہیں ہے کہ حکومت جس پہ کہ اوہ نہیں ہم نہیں مان سکتے. ویسے شرط کا کیا بنے گا جو زبان پہ نہیں لائی جا سکتی؟ خان صاحب کی رہائی خان صاحب کی میرا خیال ہے اگین پھر میں کہوں گا جو انہوں نے بات کی تھی وہ تو اسٹیبلشمنٹ بھی راستہ دیا تھا. خان صاحب کی اپنی ایگو آڑے آ گئی تھی. سیاستدان ایگو انا پہ بڑا گھٹ رہتا ہے. یہ خان صاحب اصل بیسکلی پھنس گئے ہیں جس کی ابھی آپ بات کر رہے تھے سوشل میڈیا کی. خان صاحب ان کی پارٹی جو ہائی جیک ہوئی ہے, پہلے سوشل میڈیا کو انہوں نے بنایا اور بڑی اچھی بات کی عمیر نے کہ یہ آرگینک ان کی گروتھ ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ لوگوں کو ساتھ ملا, لوگ مل گئے, نیریٹو بن گیا, نعرہ بن گیا. اب اسی کے قیدی بھی ہو گئے. اب یہ کوئی سیاسی بات بھی کرتے ہیں نا, بالکل سیاستدان 2 قدم آگے جاتے 3 پیچھے جاتے, سائیڈ کو راستہ تلاش کرتے ہیں. اب بیچارے وہ راستہ بھی تلاش کرنے پڑتے ہیں تو گلیڈیٹر بیٹھے ہوئے ہیں, واریر بیٹھے ہوئے ہیں, جنگجو بیٹھے ہو کہتے ہیں یہ تو غداری ہے. ان کی پارٹی میں جو بھی تھوڑی سی کوئی بات صلح صفائی کی کرے اس پہ یہ ٹھپا لگ جاتا ہے, یہ تو جناب یہ ایجنسیوں کے ساتھ مل گیا, یہ ٹاؤٹ ہے, یہ فلانا ہے. سو وہ ان کو یہ پیچھے نہیں ہٹنے دے رہے. سو پارٹیاں جو چلتی ہوتی ہیں وہ کوئی سوشل میڈیا یا کوئی آپ کے ٹی وی ٹاک شوز پہ نہیں چلتی ہوتی. آپ نے کچھ پریگمیٹک سخت فیصلے کرنے ہوتے ہیں. سو پارٹی اس وقت پھنسی ہوئی. اب یہ جو 2 چیزیں ہیں, خان صاحب کی رہائی ممکن تھی, جو انہوں نے اسٹیبلشمنٹ نے کہا نہیں تھا, ڈی جی آئی ایس پی آر کی میرا خیال پریس کانفرنس یا ان کا پریس ریلیز تھا کہ آپ یہ 9 مئی پہ سوری کریں کہ آپ لوگوں نے کیا یا آپ کی پارٹی نے کیا. خان صاحب کے پاس بڑا راستہ تھا. میں سمجھتا ہوں ان کو ایڈوائس اگر ان تک صحیح پہنچتی کہ آپ کی جو لائن ہے بھئی میں تو جیل میں تھا یا میں تو کسٹڈی میں تھا 9 میں, مجھے تو نہیں پتا کس نے کرایا, اس کے باوجود آپ سمجھتے میری پارٹی کے کچھ لوگ تھے, جوشیلے تھے, فلانے تھے, انہوں نے غلط کیا, نہیں کرنا چاہیے, ہم سوری. بالکل ٹھیک. اگر اس ایک لفظ سے کم آپ کی جان چھوٹ سکتی ہے, آپ کی پارٹی کی چھوٹ سکتی ہے, آپ دوبارہ مین سٹریم میں آ سکتے ہیں. تو مطلب اتنی بڑی اناب پہاڑ کی کیوں آپ, میرا یہ خیال ہے یا تو سیاست میں ہے نا, سیاست میں ہوتی ہے فلیکسیبلٹی. میرے اندر نہیں ہے, میں ادھر بیٹھا ہوں, میرے اندر ہوتی میں ادھر جاتا, میرا مزاج نہیں ہے, موڈ نہیں ہے. اگر آپ نے انا کے ساتھ اور اپنی کاوڑ کے ساتھ اس کے ساتھ کرنی ہے سیاست, ہر ایک سے لڑنا, اور آپ کے منہ سے سوری کا لفظ بھی نہیں نکلنا کہ میری اس سے انسلٹ ہو جائے گی, تو پھر مجھے پالیٹکس میں نہیں جانا چاہیے. پھر کوئی اور فیلڈ لے لینی چاہیے جہاں پہ آپ کی ایگو انا جو ہے نا. بالکل ٹھیک. لگتا ہے کہ شاید یہ ریلائزیشن شاید پی ٹی آئی کے کچھ سینئرز جو لیڈرشپ ہے اس کے لیول پر تو ہے. خان صاحب میں یہ ریلائزیشن ہے کہ نہیں, یہ ہمیں آئندہ سال 2025 یعنی جنوری 2025 میں نظر آئے گی. ناظرین یہاں پر ایک بریک لیں گے اور بریک کے بعد بتائیں گے کہ ترسیلات زر میں 31% ریکارڈ اضافہ ہوا ہے, لیکن اس کے باوجود پاکستان تحریک انصاف ترسیلات زر کو ڈینٹ ڈالنے کے در پہ کیوں ہے, اس کے اوپر بات کریں گے ایک بریک کے بعد. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین. رواں سال جنوری سے نومبر کے دوران ترسیلات زر میں ریکارڈ 31% اضافہ ہوا ہے, جس کی بنیادی وجہ بیرون ملک مقیم پاکستانیوں نے زیادہ تعداد میں رقم لیگل چینل کے ذریعے سے پاکستان بھجوائی, جس کے اندر سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات سر فہرست رہے. سعودی عرب سے تقریباً 40% سے زیادہ ترسیلات زر میں اضافہ ہوا ہے, متحدہ عرب امارات سے 55% سے زیادہ اضافہ ہوا ہے, جس کے نتیجے میں جنوری سے نومبر کے دوران 11 ماہ کے دوران یہ والیوم 21 ارب 5 کروڑ ڈالر تک پہنچا ہے, اور دسمبر اس میں ایڈ کیا جائے گا تو یہ 23 ارب ڈالر تک بآسانی پہنچ سکتا ہے, اور یہ ملک کی تاریخ میں ریکارڈ ایک شرح ہے. اور اس موقع کے اوپر جب یہ ترسیلات زر میں مسلسل بڑھ رہی ہے, اور ان ترسیلات زر نے ڈالر کی قدر کو مستحکم رکھنے میں اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہمارا کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ تھا جو ریکارڈ چل رہا تھا مائنس میں,
اس کو مائنس سے نکال کے پلس میں لانے کے اندر بڑا کلیدی کردار ادا کیا ہے. کلاس صاحب ترسیلات زر میں اضافہ ہو رہا ہے, پی ٹی آئی نے اس کو اپنا ایک اہم تھریٹنگ پوائنٹ بنا کر حکومت سے کہا کہ مذاکرات کامیاب نہیں ہوتے تو پھر ہم کہیں گے بیرون ملک مقیم پاکستانیوں کو کہ آپ یہ ترسیلات زر روکیں. اگرچہ کہ لوگوں کی فیملیز جہاں پہ یہ رک نہیں سکتے, لیکن پی ٹی آئی کو یہ اندازہ نہیں ہے کہ جب ملکی معیشت کا ایک بہت اہم بینچ مارک ہے, بہت جس نے بڑی سپورٹ دی ہے کہ کرائسس سے نکلنے کے لیے, دیوالیہ ہونے سے بچنے کے لیے, ملکی معیشت کو, روپے کو سٹیبل ہونے میں, اس جگہ پہ یہ ہٹ کر رہے ہیں اپنے سیاسی مقاصد کو حاصل کرنے کے لیے. ابھی میں چند روز پہلے میں یو ایس اے میں تھا, بہت ساری سپورٹ ہے وہاں پہ, عمران خان صاحب کے حامی بھی ہیں, ان سے بھی ملاقاتیں ہوئیں. مجھے تو کوئی بڑا ان میں سپورٹ ہوتی نظر نہیں آ رہی. وہ اتنی چیزیں وہ بھی سمجھتے ہیں کہ اب اتنا یہ ممکن نہیں رہا کہ ہم یہاں پہ امریکہ میں بیٹھ گئے. امریکہ کی بات کروں, باقی پہ بھی آتے ہیں کہ یہاں سے ایلیگل چینل سے ہم کیسے بھیجیں ہنڈی. مطلب آپ پتہ کیا کہہ رہے ہیں اپنے پارٹی ورکر کو, آپ ان کے ایک جرم کرنے پر ان کو کنونس کر رہے ہیں. اچھا جرم کیا ہے کہ منی لانڈرنگ, دس از کال منی لانڈرنگ, یہ ذہن میں رکھیں. دنیا بھر میں سخت آپ کے قوانین جو ہیں جن کی سزائیں ہیں 6 مہینے ہو 6 سال وٹ ایور ہو, وہ یہ سمجھتے ہیں کہ منی لانڈرنگ کی رقم دہشت گردی میں استعمال ہوتی ہے. امریکن یورپین کا یہ اس میں پکا تھا وہ ہے, لہٰذا انہوں نے بڑے سخت قوانین بنا کے رکھے ہوئے ہیں. اچھا کتنے لوگ بھیج سکتے ہیں آپ کے 8-10 ارب ڈالر امریکہ سے آتے ہیں, ہر سال آتے ہیں تقریباً. ان میں سے کتنے لوگ جا کے ہنڈی والے بندے ڈھونڈے جن کو کہیں یار یہ $1000 رہو اور میرے گھر پاکستان میں وہاں پہ $1000 کے اس کے اگینسٹ 270-75 جو یا 280 آپ جو ہے نا 2 لاکھ دے دیں. سو وہ بھی یہ کہتے ہیں کہ بھائی صاحب یہ ویبل نہیں ہے, ڈوبل نہیں ہے, نمبر 1. سو خان صاحب لیکن اپنا ذہن 2014 پہ رکھے کھڑے ہیں جب انہوں نے اس وقت سول ڈس اوبیڈینس کی تھی. سو مجھے تو یہ کوئی ہٹ ہوتے نہیں لگ رہی. میں آپ کو امریکن دوستوں کی بتا رہا ہوں, خان صاحب کے حامی تھے, وہ یہ گفتگو کر رہے تھے کہ ہر مہینے میں جاؤں, بندے ڈھونڈوں, بندے لبوں, ہنڈی والا فلانے کرنے والا, تاکہ ان میں وہ نہ. دوسرے سعودیز ایون یو جن کی آپ بات کر رہے ہیں, وہاں پہ بھی اسی طرح کے لاز ہیں, وہاں پہ بھی ہنڈی وہ آپریٹ نہیں کرنے دیتے, وہ سارا کچھ نہیں ہونے دیتے. تیسری چیز یہ ہے کہ آپ کیا کرنا چاہ رہے ہیں, آپ چاہ رہے ہیں کہ ڈالر اس ملک میں نہ آئے. دیٹس یہ کمپین ہے نا. ڈالر نہیں آئیں گے پھر ایلیگل چینل ہوں گے, ہنڈی ہوگی, حوالہ ہوگا, آپ آ رہے ہیں, کوئی فلانا آ رہے ہیں یار اس کو دے دینا, کر لینا. وہ ڈالر کدھر جاتے ہیں؟ ڈالر مارکیٹ میں آتے ہیں. ایلیگل چینل ہوتے ہیں جس کو سمگلر خریدتے ہیں. جو ہمیں سب سے بڑا یہ مسئلہ ہوا تھا, ڈالر 340 پہ کیوں چلا گیا تھا کہ افغان جو سمگلر تھے وہ کھڑے ہوئے تھے یہاں پہ ان کے بحر, یہ جو آپ کی ایکسچینجز ہیں, یہ منی آپ کے ایکسچینجز جو ہیں, جو آپ گئے ہیں نا پیسے لے کے $300 ہے آپ کے پاس, وہ کہتا تھا ابھی ریٹ ہم آپ کو 340 دینے کو تیار ہیں. یہ سرکار کا ریٹ اگر 280 ہے, اور انہوں نے بڑی تعداد میں ڈالر آپ کا افغانستان میں وہ ہوا ہے, سمگل ہوا, جس کی وجہ سے آپ کا ڈالر کا ریٹ اوپر گیا ہے 3 سے 4 ارب. اور پھر اس کے بعد اسٹیبلشمنٹ نے بیٹھ کے اس پہ کریک ڈاؤن کیا اور ان کو پکڑا گیا, FI ایکٹ, سب کچھ ہوا. آپ یہ چاہ رہے ہیں کہ ان کا سمگلرز کا بزنس پروموٹ کرنا چاہ رہے ہیں ایٹ دا کاسٹ آف یور اون کنٹری. بھئی یہ ملک ہے تو ہے نا. مجھے یہ سمجھ نہیں ہے جو خان صاحب اور ان کے حامیوں کو ان کو سمجھ نہیں آتے, بھائی آپ مطلب کو خودکشی کرنا چاہتے ہیں. اگر ڈالر نہیں ہے, اگر آپ ڈیفالٹ کر جاتے ہیں, آپ کی دوائی نہیں آئے گی, بجلی, ایل, گیس, آپ کی امپورٹ, میڈیسن, اتنی سے ایون انٹرنیٹ, آپ نے انٹرنیٹ کی پیمنٹس کرنی ہے, اس میں ڈالروں میں کرنی ہے. تو یہ طریقے جب لے کر آتے ہیں, اس کو تھریٹ کے طور پر یوز کرتے ہیں کہ جناب کہ ہم اس کو وہ اس میں کر لیں گے اور حکومت پاکستان مجبور ہو جائے گی, اسٹیبلشمنٹ مجبور ہو جائے گی. آپ اس سے زیادہ پتہ کتنا ڈینٹ ڈال سکتے ہیں, بہت بھی کر لیں, کوئی 1 ارب ڈالر, اتنے ہی ہوں گے نا لوگ جو آپ کے حامی ہوں گے. سو اس طرح کی چیزیں کر کے خان صاحب نے اپنی جو وہ تھی کریڈیبلٹی تھی وہ داؤ پہ لگا. پوری دنیا بھی اس کو اچھا نہیں سمجھتی کہ یار ملک کے ساتھ آپ یہ کرنا چاہتے ہیں, اسٹیبلشمنٹ بھی نہیں سمجھتی, اور پھر آپ کو کل کہتے ہیں ہمیں کوئی سیریس نہیں لیتا. وہ اس لیے سیریس نہیں لیتا کہ آپ نے تو پہلے IMF کی ڈیل آپ نے خود توڑی. بالکل ٹھیک. شوکت ترین کے ذریعے آپ نے پھر ان کو کہا جو لیٹر لکھو, جو کال آئی تھی کہ اس ملک کو ایک IMF کی ڈیل نہ ملے. عام آدمی کو تو احساس نہیں ہوتا کہ اس کا عام آدمی سفر کرتا ہے, اس کو کتنا بڑا نقصان ہوگا. صاحب ہم توقع کرتے ہیں کہ پی ٹی آئی اور بالخصوص بانی پی ٹی آئی عمران خان صاحب کچھ پولیٹیکل میچورٹی کا مظاہرہ کریں گے اور قومی اور ریاستی مفاد کو سیاست سے الگ رکھتے ہوئے سیاست ضرور کریں اور اس چیز سے اپنے آپ کو سائڈ لائن کریں گے, اور اس طرح کی اگین پولیٹیکل ڈسکشن میں اس کی کال کو انڈر ڈسکشن لانا بھی ایک مناسب نہیں ہے. تو اگلی سٹوری کی جانب بڑھتے ہیں. کلاس صاحب آپ سے جاننا چاہوں گا, سال 2024 جو اب سے ٹھیک 43 گھنٹوں کے بعد اختتام پذیر ہو جائے گا. سال 2024 پاکستان میں عالمی سطح کے تو بہت سی ڈیولپمنٹس ہوئیں, پاکستان کے اندر بھی بہت سی ڈیولپمنٹس ہوئیں. کون سی سب سے بڑی خبر رہی پولیٹیکل لحاظ سے, اور سال 2024 کو کس نگاہ سے دیکھتے ہیں پاکستان کے سیاسی اور معاشی سفر میں؟ یہ بڑی تھوڑا سا آپ نے مجھے مشکل میں ڈال دیا, کیونکہ پورا سال جو ہے نا ٹرمیل کا ایئر رہے ہیں. پچھلے 2-3 سال آپ دیکھیں, جب سے خان صاحب کے خلاف تحریک عدم اعتماد آئی تھی, ایک ٹرمیل تھا, ایک رولر کوسٹر ایک ہوتا ہے نا, بالکل آپ کو کہیں پہ سانس لینے کی آپ کو وہ نہیں ہوتا. وہ مشکل رہی ہیں. مطلب خان صاحب کے جو 2-4 ان کے بڑے فیصلے تھے, ان کا پہلے وہ 4 اکتوبر کو وہ لے کر آئے, پھر 24 نومبر کا لے کر آئے. سو یہ بڑی میں سمجھتا ہوں ڈیولپمنٹ سے, اسپیشلی جو
लास्ट थे इस्लामाबाद में जो लेकर आए थे, जिसके बहुत बड़े खून खराबे का एक खदशा भी था। अल्लाह ने मेहरबानी की, कोई बहुत बड़ा कोई उसमें नुकसान नहीं हुए, लेकिन उसके पैरेलल जो हमने देखा है कि हुकूमत स्टेबल हुई है। यहाँ पे जो आपने अभी बात भी की है ना, जो पाकिस्तान को स्टेबिलिटी आई है ना इकोनॉमिक, वो डॉलर की वजह से। जब डॉलर का रेट आपका रुक गया है ना 277 पे, 278 पे, आपकी ये इकोनॉमिक ग्रोथ जो थी, जो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी थी ना, उसने पिकअप किया है। पहले ये हो रहा था कि आपके बिजनेसमैन को पता नहीं चल रहा था, आपको मुझे पता नहीं चल रहा था कि आज डॉलर का रेट हमने किस पे एलसी खोली है, किस पे बिजनेस हमने करना है, कितना रेट है, क्या कुछ होगा। सो जो मेन फोकस हुआ है, जो आपकी अच्छी चीज़ हुई है, क्योंकि आपकी इस वक्त, मेरा ख्याल में गलत नहीं कह रहा, एक दफ़ा शायद सलीम मांडवीवाला साहब ने कहा था 35 अरब डॉलर की आपके ना इंपोर्ट्स हैं, इसी के सिर्फ ऑयल गैस इन प्रोडक्ट्स की, जो आपको पेट्रोल डीजल ये सारी चीज़ें आ रही हैं। तो 35 अरब डॉलर की अगर आपकी इंपोर्ट स्टेबल हो जाती है, LNG की है या आपकी गैस की जिनकी है, तो वो फिर आपकी प्राइसेस वगैरह पे उन पर इम्पैक्ट आना था। प्लस ये हुआ है कि आपकी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी जो है वो थोड़ी सी वो आपको नजर आई है। अच्छा, फिर आपके साथ चाइना, इवन अमेरिकन और सऊदीज ने जिस तरह सपोर्ट दिया हुकूमत को, सो इंटरनेशनल लेवल पे वो भी आपकी कवर हुई है। सो हुकूमत कंपैरेटिवली मैं समझता हूँ इतनी तमाम तो पॉलिटिकल अनरेस्ट के बावजूद जो पाकिस्तान में रहा है, कन्फेडरेशन रही है, हुकूमत के जो इंडिकेटर्स है उन्होंने अपने आप को इसमें मजबूत किया है। जो इसकी बिल्कुल ठीक साल के 2024 की, साल 2024 में तमाम तर सियासी हंगामा अंगेजियों के बावजूद हुकूमत ने अपनी मुआशी सिमत को दुरुस्त किया है, मुआशी इस्तेहकाम की जानिब सफ़र शुरू है। और हम तवक्को करते हैं कि जब साल 2025 शुरू हो, जो सियासी अदम इस्तेहकाम बाकी रह गया है, मुज़ाकराती अमल तो जारी है, और अगर साल 2025 में हम सियासी इस्तेहकाम भी हासिल करने में कामयाब हो जाते हैं तो फिर मुल्क की मौशियत को एक फास्ट ट्रैक के ऊपर आगे बढ़ाने का जो ख्वाब था वो यकीनी तौर पर पूरा हो सकेगा। नाज़रीन, यहाँ पर एक ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद आपके साथ कुछ एक्सक्लूसिव स्टोरीज शेयर करेंगे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। सितंबर 2023 में वज़ीर-ए-आज़म इंस्पेक्शन कमीशन ने पाकिस्तान नेशनल शिपिंग कॉरपोरेशन की जानिब से 2 पुराने जो बहरी जहाज़ थे जो तिजारती मकासद के लिए इस्तेमाल होते हैं, जो कि 42 मिलियन डॉलर में ख़रीदे गए थे, लेकिन पेपरा रूल्स को उसमें फॉलो नहीं किया गया था। ये एक बड़ी सरप्राइजिंग मूव थी। प्राइम मिनिस्टर ने इसके ऊपर कंसर्न शो किया। प्राइम मिनिस्टर इंस्पेक्शन कमीशन ने अपनी रिपोर्ट प्राइम मिनिस्टर को जमा कराई, और जिसके बाद प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने इस फाइनेंशियल मुबैना जो माली बदउनवानियाँ थी उसको अनअर्थ करने के लिए और ज़िम्मेदारों को तयन करने के लिए ये मामला पेपरा बोर्ड को भेजा था। और पेपरा बोर्ड से ये कहा गया था कि इसके ऊपर अपनी लीगल ओपिनियन दीजिए कि क्या इसके अंदर पेपरा रूल्स को फॉलो किया गया है या नहीं। क्या पाकिस्तान नेशनल शिपिंग कॉरपोरेशन किसी ब्रोकर के साथ निगोशिएशन करके इस्तेमाल शुदा 2 बहरी जहाज़ खरीद सकती थी। तो जिसके ऊपर ये मामला क्लास अब तकरीबन 1 साल से ज़्यादा अरसा तक पेपरा के अंदर लटका रहा, और पेपरा के बोर्ड ने इस मामले का दरमियानी हल निकाला है कि जिसके ज़रिए से जो ज़िम्मेदारान लोग हैं जिन्होंने पेपरा रूल्स के अगेंस्ट जो 2 बहरी जहाज़ खरीदे थे, जिनकी मालियत 42 मिलियन डॉलर है, सिंगापुर की कंपनी से खरीदे गए। उसके अंदर एक पाकिस्तानी कंपनी भी थी जिसके ज़रिए से सारी डील को निगोशिएट करके किया गया। प्राइम मिनिस्टर इंस्पेक्शन कमीशन ने पॉइंट आउट किया कि ये इलीगल एक्टिविटी थी, इसके अंदर माली बिज़ाब्तियाँ हुई हैं, इंक्वायरी और तहकीकात होनी चाहिए। 1 साल तक मामला पेपरा बोर्ड के सामने पड़ा रहा, और पेपरा बोर्ड ने प्राइम मिनिस्टर को ये रिपोर्ट दी है कि ये मामला पेपरा रूल्स के अंदर बहुत सी इफ़ एंड बट्स हैं, ऐसा हो सकता था, नहीं हो सकता था। आप इसको खुद इस मामले को देख लें। पेपरा रूल्स को अगर ऐसे करते तो वायलेशन नहीं होनी थी। अब अगर उन्होंने ऐसा कर लिया, चूंकि प्रोविजन नहीं थी, तो इसको अब नज़रअंदाज करके आगे बढ़ सकते हैं। ये दोनों जो बहरी जहाज़ खरीदे गए हैं, इसको पाकिस्तान शिपिंग कॉरपोरेशन ने उसको एक का नाम दिया सरगोदा, एक बहरी जहाज़ का नाम है, दूसरे का नाम है मर्दान। अब ये सरगोदा और मर्दान दोनों जहाज़ PNSC के पास मौजूद हैं। 42 मिलियन डॉलर की पेमेंट हुई है। पेपर रूल्स से हट के प्राइवेट कंपनी के जरिए से सिंगापुर कंपनी के साथ बातचीत करके और ढूंढे गए हैं। उन्होंने कहा जी नहीं, हम खरीद नहीं सकते थे, बड़े महंगे आने थे, तो हमने पुराने खरीद लिए, और एक पुराना एग्रीमेंट था जिसका सहारा लिया कि उसके जरिए से हम खरीद सकते थे। पेपरा ने भी कहा कि मामला ठप कर दें, इसको मामले को मजीद आगे ना बढ़ाएं, और जो सरगोदा और मर्दान के बहरी जहाज़ आ चुके हैं इनको समुद्री हदूद में बस सफ़र जारी रखने की इजाज़त दी जाए। मेरा भी ये ख्याल है, आने लाइटर नोट जो उनको मशवरा दिया ना पेपरा ने कि जी जान दो जी, बस छोड़ें, आप किस चक्कर में पड़ गए, बस जो आना था पेमेंट्स होनी थी, पैसे देने दिलाने थे, ये कर लें। ये पेपरा रूल्स मेरा ख्याल आम आदमी तो इन चीज़ों को उस तरह नहीं समझता होगा, वो भी थोड़ा सा ज़रूर एक्सप्लेन किया करें कि पेपरा रूल्स के तहत क्या चीज़ें होती हैं, आपने क्या कुछ करना होता है, ताकि आम आदमी को समझ आए कि इरेगुलेटरीज यहाँ पे कहाँ पे और किस तरह से होती हैं। 2 चीज़ें सर, एक तो प्राइम मिनिस्टर इंस्पेक्शन कमीशन की वो जो कभी अथॉरिटी होती थी, कोई खौफ होता था, बड़े अरसे बाद आपकी स्टोरी लाएँ। मुझे तो याद पड़ता है, अगर मैं गलत नहीं कह रहा, पहले कोई 8-10 साल पहले कोई
ہم نے پڑھی ہوگی اسٹوری کے پرائم منسٹر یہ انسپیکشن کمیشن بھی اس ملک میں ہے، وہ بھی انویسٹیگیشن کرتا ہے، ان کے کہنے پہ بھی کوئی کارروائیاں ہوتی ہیں کوئی. اور مجھے یاد پڑتا ہے کہ آپ کو ایک اور دوں، آپ کو یاد آئے گا، آپ کی اسٹوری دیکھ کر مجھے اس سے یاد آئے گا، کوئی میں نے بھی کی تھی. اٹ واز ان پیپلز پارٹی دور. اس وقت اعظم سواتی صاحب جو ہے نا وہ یہ وزیر تھے ان کے ساتھ، میرا خیال JUI کے کوٹے سے پیپلز پارٹی کے ساتھ. سردار آصف احمد علی صاحب جو ہے نا یہ اس وقت یہ چیئرمین پلاننگ کمیشن تھے. اس وقت بھی جہاز خریدے گئے تھے کسی وقت آپ کے پاس، کیونکہ ڈیٹا آپ کو مل جاتا ہوتا ہے، مجھے یاد ہے اس وقت ڈاکومنٹ سے میرے پاس، آپ مجھے ڈھونڈنے پڑیں کہ پتہ نہیں کہاں پہ ہیں. اس وقت بھی جہازوں کی خریداری میں بہت بڑا سکینڈل آیا تھا، اور انہی کے یہ آیا تھا یہ جو PNSA کی. ہر دفعہ کیونکہ اٹ انوالوز ملینز آف ڈالر. اعظم سواتی صاحب ہیں اپنے کسی بھتیجے اس کے ساتھ، وہ وہاں پہ بیرون ملک گئے اور خود وہ اس کی انسپیکشن کرنے چلے گئے تھے اور کوئی معاملات طے کر کے گئے تھے، جس پہ سردار آصف احمد علی اور دیگر نے کہا تھا بھی آپ کے پاس کیا ایکسپرٹیز تھی، آپ کیسے گئے تھے. وہ بہت بڑا اس پہ رولا پڑا تھا. جب بھی یہ اس طرح کا کوئی جہاز خریدا جاتا ہے، اس کی کوئی نہ کوئی اسکینڈل بنتا ہوتا ہے، اس کی کوئی نہ کوئی خبر بنتی ہے، بیکاز آف دا منی انوالوڈ ان اٹ. جو آپ اس میں بیٹھے اس میں کر رہے ہیں کہ 42 ملین کا مطلب یہ 4 کروڑ 20 لاکھ ڈالر اب لگائیں اس کو ساتھ میں جا کے. اور پاکستان کا ایک کلچر ہے کہ ممکن ہی نہیں ہے کہ اگر آپ بتا رہے ہیں جو کہ اس پیپر رولز فالو نہیں کیے گئے تو پھر تو آپ کی مطلب وہ ڈسکریشن ہے کہ آپ گئے ثواب دید ہے. ہاں بھی آئیں جی بھٹی صاحب کتنے کا لینا ہو جی 40 روپے کو، نہیں جی 50 کر لیں، وہ جی 20 کر لیں 30 کر لیں. میں آپ کو ایک اور بتاؤں کہ پاکستان میں ڈیلز کیسے ہوتے ہیں تاکہ عام آدمی کو پتہ چلے کہ اس میں مال پانی کیسے بنایا جا سکتا ہے. کسی دن اسحاق حقوانی صاحب کو لیں، انہوں نے مجھے بتایا تھا کہ جناب مشرف کے دور میں چائنا سے جو منگوائے گئے تھے ریلوے انجن لوکوموٹیوز وغیرہ، اس کی جو بل بنا تھا وہ کوئی تقریباً 52-55 ملین ڈالر کا تھا. یہ ہوا تھا مطلب یہ مشرف صاحب 2002 کی بات کر رہے ہیں، 2001 کے بعد ہوا تھا. بلکہ جب حقوانی صاحب وغیرہ نے یہ وزیر بنے تو انہوں نے پھر اس کے بعد ان کو چاہیے تھے لوکوموٹیوز، تو بل بنا کوئی 30 ملین ڈالر کا. وہی اسپیسیفیکیشن، اتنی تعداد، وہ سیم کمپنی سیم سارا کچھ، اور اس نے بوگیز انجن بھی بعد میں تو مزید مہنگی ہونے جی لاگت بڑھ جاتی ہے. 10% آپ لگا لیں نا، 10% ہی اینول آپ انفلیشن لگا لیں. انہوں نے ان کو بل بھیجا نا 30-32 ارب ڈالر کا. تو انہوں نے کہا جناب کہ اس وقت جب تھے وہ 55 یا 52 ملین ڈالر تھے، یہ مہنگے ہونے کے بجائے سستے کیسے ہو گئے؟ بالکل ٹھیک. پتہ ہے انہوں نے کیا جواب دیا تھا؟ انہوں نے کہا بھائی صاحب آپ اپنا اس میں جتنا حصہ ڈالنا ہے ڈال لیں، ہماری یہ قیمت تھی. سر اندازہ کریں کہاں 30 ملین ڈالر کہاں پہ آپ کے 54 یا 52 کے قریب تھے. ایگزیکٹ مجھے یاد نہیں، 2000 میرا خیال 7-8 کی بات میں کر رہا ہوں، 6-7 کی کر رہا ہوں. تو یہ مجھے انہوں نے کہا جی ہم حیران رہے کہ قیمت کم ہوگی. اس نے کہا اپنا حصہ ڈال لیں بھائی. حقوانی صاحب از اے ویری آنریبل مین، بڑے ایماندار آدمی ہیں. یہ مجھے انہوں نے خود یہ بات بتائی ہوئی ہے. تو یہ میں بتا رہا ہوں کہ اتنا اس میں سے شیئرز اور پیسے کھائے پیے جاتے ہیں. چلو دیکھتے ہیں اب یہ معاملہ پیپر نے تو بھیج دیا شہباز شریف صاحب کو واپس. اب شہباز شریف جانے اور ان کا پرائم منسٹر انسپیکشن کمیشن جانے. لگتا یہ کہ اب حتمی فیصلہ شہباز شریف صاحب نے کرنا ہے کہ اس معاملے کو جانے دیں اور بس یہ کام ایسے چلتا رہے، یا PMIC کی جو رپورٹ تھی اس کے اوپر کوئی FIA یا نیب کے ذریعے سے کوئی اس کے اوپر ایکشن ہو سکتا نہیں. حتمی فیصلہ شہباز شریف صاحب نے کرنا ہے. اور ایک اور فیصلہ بھی کیا ہے شہباز شریف صاحب نے کلاس صاحب، یوریا کھاد کی قیمتوں سے متعلق کابینہ کی کمیٹی قائم ہوئی تھی. اس کابینہ کی کمیٹی نے وفاقی کابینہ کے اجلاس کے سامنے اپنی رپورٹ پیش کی ہے. یہ بڑا ایک شاکنگ معاملہ ہے. فرٹیلائزر کمپنیوں کے مالکان کو ایک بہت انفلوئنشل تصور کیا جاتا ہے. یہ وہی مالکان ہیں جنہوں نے گیس انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ سیس کے کو 350 روپے سے زائد کی رقم تحال ادا نہیں کی. معاملہ لیٹیگیشن میں اسٹے آرڈرز، وہ رقم بھی ان کے پاس ہے. یہ تمام رقم ملک بھر کے کسانوں سے وصول کی گئی تھی کہ یہ ایک ٹیکس کی مد میں قومی خزانے میں جمع ہونی تھی. جمع ضرور ہو گئے لیکن ملے نہیں. لیکن یہاں معاملہ یہ تھا، اس کابینہ کمیٹی کو 2 ٹاسک تفویض کیے گئے تھے کہ جائیں 2 فرٹیلائزر کمپنی ایسی جن کی گیس کا ریٹ بہت کم ہے، ان کے گیس کے ریٹ میں 200 سے لے کے 300 روپے فی MMBTU اضافہ کریں، کیونکہ یہ جو کھاد تیار کر کے مارکیٹ میں بیچتی ہیں اسی قیمت پر بیچتی ہیں جہاں دیگر 2 فرٹیلائزر کمپنیوں کے جن کا زیادہ گیس کا ریٹ ہے اسی قیمت کے اوپر یہ بھی بیچتی ہیں. تو ان سے کہیں کہ کسانوں کو یا کچھ ریلیف دیں یا اپنا تھوڑا ٹیرف بڑھائیں تاکہ سوئی ناردرن کے ریونیو میں اضافہ ہو. وزارت صنعت و پیداوار اور پیٹرولیم ڈویژن نے ان کمپنیوں کے مالکان سے بات چیت کی، منت ترلا کیا کہ بھائی جان ہمیں آرڈر ہے اوپر سے کہ ہم نے آپ کا گیس کا ریٹ بڑھانا ہے. انہوں نے کہا جی کہ بالکل نہیں ہم بڑھا سکتے. اچھا انہوں نے کہا جی پھر گیس اس کی کھاد کی قیمت کم کر دیں. انہوں نے کہا یہ بھی نہیں کر سکتے. ہاں اگلے سال 2025 کے لاسٹ کوارٹر میں پھر دیکھ کے آپ کے بات کریں گے کہ اس کی گیس کی قیمت بڑھا سکتے ہیں، یہ کھاد کی قیمت کم کر سکتے ہیں. فی الحال کچھ نہیں ہو سکتا. یہ واپس آ گئے. ان کے جی دونوں کمپنیوں کے مالکان نہیں مانے، جبکہ یہ اوگرا کے ذریعے سے یہ خود انہوں نے نوٹیفائی کرنے وہ نہیں کر سکے. ساتھ دوسرا معاملہ تھا کہ یوریا کھاد کی قلت پیدا ہو سکتی ہے، ہمیں کھاد امپورٹ کرنی چاہیے. ورکنگ ہوئی $169 ملین کی
کھاد امپورٹ کرنے کی کہا جی کہ ضرورت پیش آ سکتی ہے. کابینہ کمیٹی نے ورک آؤٹ کیا, انہوں نے کہا نہیں, زر مبادلہ کے ذخائر کے اوپر دباؤ بڑھے گا, ہم جو موجودہ فرٹیلائزر کے پلانٹس ہیں ان کو ہم مزید بہتر طریقے سے چلائیں گے. $169 ملین کا یہ امپیکٹ ہے, مہنگی گیس کھاد آئے گی, 22 ارب کی سبسڈی بھی دینی پڑے گی, تو یہ ہم کام نہیں کر سکتے, لہٰذا امپورٹ نہیں کریں گے, اس پہ آپ آرام سے بیٹھ جائیں. وزارت صنعت و پیداوار کو واضح طور پر کہا گیا ہے. لیکن 2 کمپنیوں کے لیے گیس کی قیمت ابھی ہم نہیں بڑھا سکتے, اس لیے کہ کمپنیوں کے جو مالکان ہیں انہوں نے کہا جی کہ ابھی ہماری رضامندی نہیں ہے کہ آپ ہمارے لیے گیس کا ریٹ بڑھائیں. دونوں کمپنی کے جو مالکان ہیں وہ بڑے طاقتور ہیں, آپ کو بھی پتہ ہے, مجھے بھی پتہ ہے سر. ان دونوں کے سامنے حکومتیں یا کوئی بھی ہو بیوروکریسی پہ بس ہیں. اس کو 2 طریقوں سے دیکھا جا سکتا ہے. مجھے یاد پڑتا ہے 2010 قومی اسمبلی میں بھی اس کی ڈیٹیلز آئی تھیں. یہ اسد عمر صاحب جو ہیں وہ ایک وہ کمپنی کے سربراہ تھے پالٹکس میں سے پہلے. ایک اور بھی تھی یہاں پہ, یہ آپ کی یہ کھاد کمپنیاں تھیں 2. انہوں نے لوٹ کے رج کے کسانوں کو اس وقت انہوں نے قیمتیں بڑھائیں, جس پہ کمپٹیشن کمیشن آف پاکستان نے ان کو 10 ارب روپے کے جرمانے کیے تھے 2010. بالکل ایسا 5 ارب کے دونوں کمپنی کو کیا گیا تھا. اس وجہ کیا تھی کہ آپ ہم سے گیس بھی لے رہے ہیں جی, اور کھاد بھی مہنگی بیچ رہے ہیں. ان کو کیوں یہ کارٹلائزیشن بھی کر رہے ہیں. وہی ہے کارٹلائزیشن, کہ آپ کو ہم اس لیے یہ سستی گیس دی جا رہی ہے جس کا آپ ذکر کر رہے ہیں, مجھے مہنگی مل رہی ہے کہ اور لوگوں کو اور سیکٹر کو مہنگی مل رہی ہے, آپ کو سستی دے رہے ہیں تاکہ آپ سستی یہ کھاد بنائیں. آپ کیا کر رہے ہیں, ہم سے سستی گیس بھی لے رہے ہیں جو کہ آپ کو سبسڈائز کی جا رہی ہے, اور طریقوں سے پیسے ہم لوگوں سے لے کے سستی گیس دے رہے ہیں آپ کو. آپ یہ کھاد کو سستا کرنے کے بجائے مہنگا بیچ رہے ہیں. انہوں نے جناب 2010 میں سٹے لیا تھا. جی بھٹی صاحب آج 2024 ہے 10, میں آپ کو پورا میں اس کے ساتھ بتا رہا ہوں, یہ کاغذ سے میرے پاس سٹوریج کی ہیں. آج 2024 ہے, 14 سال بعد بھی انہوں نے $1 نہیں دیا جناب. اس وقت بھی یہ الزام تھا کہ آپ لوگوں نے یہاں پہ لوٹا ہے کسان سب سے زیادہ وائس لیس آپ کی آواز ہے, جس کو جب چاہے, جیسے GADC کا آپ نے کہا کہ بلینز آف روپیز انہوں نے لے لیا بزنس مینوں نے, لینے کے بعد حکومت کو جمع نہیں کرے, بلکہ عمران خان صاحب کے دور میں یہ اسکینڈل آیا تھا, آپ نے بھی سٹوریز کی ہوئی ہیں, ہم نے بھی کی ہوئی ہے, کہ جناب آپ نے 600-700 بلین جو اکٹھا کیا تھا, معاف کرنے جا رہے تھے, وہ کرنے نہیں جا رہے تھے, کر دیا تھا انہوں نے. تو آرڈیننس سے نکال دیا تھا کہ اس ندیم وہ بابر صاحب کمپنی جو تھے جنہوں نے پیسے دینے تھے, خان صاحب اپنے کے ڈونر تھے, 2-4 جو عطیہ وغیرہ دیتے تھے, جنہوں نے پیسے دینے تھے, انہوں نے معاف کر دیا تھا کہ جناب ان کو معاف کر دیں, آدھے آپ رکھ لو آدھے ہم رکھ لیں. اس طرح حکومتیں چل رہی تھیں. دوسری چیز یہ ہے, اس لیے کہا جاتا ہے کہ ایک نیشنل فرٹیلائزر کا ادارہ تھا یہاں پہ جو امپورٹ کرتا ہوتا تھا, تاکہ بیلنس رکھا کہ یہ رکھا جائے, کچھ دباؤ تو کوئی ان کمپنیز پہ رکھا جائے نا. آپ کہتے ہیں پرائیویٹ سیکٹر بڑی ترقی کرتا ہے جی, حکومتوں کا کام ہی نہیں ہے جناب کاروبار کرنا, بالکل نہیں ہے. اب پھر یہ 2-4 کمپنیاں جس کی کارٹلائزیشن کی بات کر رہے ہیں, پھر وہ تو مرضی کا ریٹ دیں گے, وہ کہیں گے ٹھیک ہے ہم سے نہیں لیتے, باہر سے منگواؤ, $170 ملین ہے تو منگواؤ. یہ وہ بدماشی ہے, یہ وہ یہاں پہ ان کا ٹول ہے. ان کو پتہ ہے کہ حکومت پھنسی ہے, ان کے پاس ڈالر نہیں ہے, ہم اپنی مرضی کا ریٹ لگائیں گے, گیس بھی سستی لیں گے اپنے ریٹ پہ لیں گے, اور بیچیں گے بھی اپنی مرضی پہ. آپ جو کر رہے ہیں ہمارا کر کے دکھائیں. تو جو آپ امپورٹ کرتے تھے کوئی تھوڑا سا حصہ نیشنل فرٹیلائزیشن کارپوریشن تھی, آپ نے وہ ابالش کر کے ختم کروا کے آپ سے نہیں جی کاروبار یہ کریں گے تو دیں, پھر کرائیں کاروبار. بالکل ٹھیک, کاروبار آپ دیں, پیسے ان کی مرضی کے ڈکٹیشن کروائیں گے آپ کو, اپنی مرضی پہ کروائیں گے. لیکن NFC کو تو فعال کیا ہی جا سکتا ہے, لیکن فرٹیلائزر کمپنیوں کے مالکان کو بھی تھوڑا سوچنا چاہیے کہ وہ ملک بھر کے غریب کسان جن کو گزشتہ سال گندم کی قیمت, امدادی قیمت نہیں ملی, ان کے لیے کچھ تو جو یوریا کھاد کی قیمت ہے وہ کم کریں جب آپ سستی گیس لے رہے ہیں. الٹیمیٹلی تو آپ ایب نارمل پروفٹنگ کرتے ہیں. تو ناظرین ایک آخری انفارمیشن آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گا پروگرام کے اختتام کے اوپر. وفاقی حکومت نے 31 دسمبر کو ایک نیا اڑان پروگرام شروع کرنے کی تیاری کر لی, جس کے ذریعے سے پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب ایک پراپر اس کی اناؤنسمنٹ کریں گے, جس کے ذریعے سے ہدف مقرر کیا جا رہا ہے کہ پاکستان کی ایکسپورٹس کو کس طریقے کے ساتھ $60 ارب تک لے کے جانے ہیں. IT کا شعبہ, زراعت کو خصوصی طور کے اوپر فوکس کیا جائے گا, اور اس پروگرام کی لانچ کے ذریعے سے ہدف مقرر کر کے ملک کی برآمدات میں اضافہ کیا جائے گا. ناظرین پروگرام کا وقت ختم ہو جاتا ہے, آپ سے ملاقات ہوگی سال 2025 میں. اپنا خیال رکھیے گا, اللہ حافظ.